Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. Houston Central Time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तमाम नाजरीन को मखसूस सदीक़ी का सलाम अर्ज़ है। हस्ब मामूल हम सब की रूहानी ग़िज़ा लेकर यहाँ मौजूद है। सामीन, आज है इतवार और आप सब जानते हैं इतवार के दिन में 12 से लेकर 1 बजे तक आप हम मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं जो दिलों को सुकून और जहन को इत्मीनान पहुँचाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, जहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो डिश नेटवर्क के साथ हो, स्लिंग के साथ हो, या आप यूट्यूब या फेसबुक पे लाइव ये प्रोग्राम चारों जगह आपके लिए पेश किया जा रहा है। आपको सबको हम वेलकम करते हैं और आपके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ईमान, जो बहुत बड़ी ईमान की दौलत अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको उस पर कायम और दायम रखे, आखिरी सांस तक हमें ईमान नसीब फरमाए और जब हमारी सांस निकले तो ईमान की हालत में हमारी सांस निकले। आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमेशा की तरह जो है कोई ना कोई एक स्कॉलर या आलिम मौजूद होते हैं मेरे साथ। आज हमने दावत दी है डॉक्टर फारूक मौदूदी साहब, जो कि न्यूयॉर्क में तशरीफ़ फरमा है। हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी मिजाज है आपकी? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है जी और मुझे बहुत खुशी है कि आप ये प्रोग्राम बड़ी मेहनत और कामयाबी के साथ चला रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। हम बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसी शख्सियत जो है हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ली है और आपका इल्म जो है अल्लाह ताला मज़ीद आपकी सेहत और इल्म में बरकत अता फरमाए। और बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे नाजरीन के लिए आपने ये डेडिकेट किया है। तो इसमें हमेशा की तरह कुछ कुरान की आयत पढ़ी जाती है, तिलावत, छोटा सा कोई सूरा आप चाहे तो पढ़ के फिर इंशाअल्लाह सवाल किया जाएगा आपको। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन 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 या रब्बिल आलमीन। आमीन। जी, सूरह फातिहा से हमने इसका शुरू किया है। जी तो जी मैं चंद लफ्ज़ सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में बयान कर दूं। जी जी इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया है कि ये 7 आयात, इनसे तुम अपने लिए मदद और सहारा हासिल करो। जी। तो ये 7 आयात की इतनी ताकीद है कि नमाज आपकी पूरी नहीं होती जब तक कि आप सूरह फातिहा हर रकत में ना पढ़ें। जी बिल्कुल। और मुसलमान खुशी और गम और हर मौके पर सूरह फातिहा पढ़ने की हमें ताकीद की गई है। जी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुमको 7 कीमती चीज़ें इनायत की। जी तो जिन 7 कीमती चीज़ों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है वो 7 आयात हैं सूरह फातिहा की। जी माशाल्लाह। और इसकी थोड़ी सी अगर तरतीब पे हम नज़र डालें तो इसमें पहली 3 आयात जो हैं वो बंदा खुदा की दुआ, खुदा की शान में उसकी तकबीर बयान कर रहा है, उसकी तारीफ बयान कर रहा है। जी तो पहली 3 अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मेरे लिए है।
چوتھی آیت جو ہے وہ میرے اور بندوں کے درمیان مشترک ہے، جی اور باقی 3 جو ہیں وہ بندوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس صراط المستقیم کی تعریف بیان کر دی گئی کہ ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تیرے انعام و اکرام نازل ہوئے۔ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ جو میرے صلحاء اور راشدین تھے، جن کے اوپر میرے انعام و اکرام آئے۔ اس کے بعد 7ویں آیت جو ہے جی 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 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرے انعام و اکرام آئے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے تو ناراض ہوا، جی جی جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ 7 قیمتی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی، وہ اس سورہ فاتحہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ماشاء اور اللہ۔ اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ خوشی غمی اور کوئی مشکل کا وقت ہو، ہر موقع پر یہ انسان کو پڑھتا رہنا چاہیے۔ جی بالکل۔ جی، تو اب آپ کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، بس یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے جو ایون آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس سے شفا بھی حاصل کرنے کے لیے اس کا وٹ کر کے پانی پر پھونک کے بھی پی سکتے ہیں۔ بہت عمدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں۔ اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ ہم اور سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ اپنے وطن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش چھوڑ کر یہاں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور یہاں ہم رہتے ہیں، اور اس کا مقصد آنے کا یہ تھا کہ ہم اپنی اکنامکلی سچویشن کو بیٹر کر لیں اور پیسفل زندگی یہاں گزاریں، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ اچیو کر چکے ہیں، لیکن کوئن کا دوسرا رخ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہاں زندگی دی ہے، کیا ہم اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہم اپنی زندگی کو کے ذریعے ہم یہ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، یا کیا ہم بھول چکے ہیں؟ کیا اس پہ ذرا غور و فکر روشنی ڈالیے۔ جی جی، یہ آپ نے بہت ہی وسیع سوال کیا ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو ہمارے آنے کا آپ نے یہاں ذکر کیا، ہم لوگ جو یہاں آئے ہیں سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ کن حالات سے گزر کے یہاں آئے ہیں، جی اور یہاں آنے کے بعد ان کو کیا اسٹرگل کرنی پڑی۔ تو میں اگر کیا اسلام کے دینی تناظر میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ہم کو جو اندازہ ہوتا ہے جی وہ یہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں جی اور مدینہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ جاتی ہے، جی تو اس کے بعد مسلمانوں کو بڑی سختی سے ہدایت کی گئی کہ تم سب کے سب لوگ مدینے میں جمع ہو جاؤ۔ جی جی اور اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہدایت یہ ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام میں چلے آؤ، جی 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 یہ ہدایت سب مسلمانوں کو کی گئی۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ہم دارالکفر میں آئے ہیں، جی تو ایک طرح سے قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات سے یہ چیز متصادم ہے۔ جی اس لیے ہمیں ذہنی طور پہ یہ چیز ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہونی چاہیے
کہ ہماری زندگی بامقصد ہونی چاہیے. جی صرف یہ نہیں کہ چند ڈالر کمانے کے لیے یا چند پیسے کمانے کے لیے ہم مارے دنیا میں پھرتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں تو سب کو اندازہ ہے کہ کن حالات میں وہ اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. جی تو اگر اس کے اوپر تاریخی طور پہ غور کیا جائے، جی اور تاریخی طور پہ مطلب یہ ہے کہ آج کل کے حالات سے ہٹ کے اگر ہم پچھلے 500 سال پہلے کا امریکہ دیکھیں، پہلے 500 سال پہلے کا امریکہ اور کینیڈا دیکھیں جی تو، اور اس وقت کے ہندوستان سے اس کا مقابلہ کریں، اچھا جی تو 500 سال پہلے ہندوستان ساری دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا. ماشاء اللہ. اور جس طرح یہاں پہ اس وقت ہر طرف سے کھنچ کے لوگ چلے آ رہے ہیں، اسی طرح ہندوستان میں لوگ ہر طرف سے کھنچ کے چلے آ رہے تھے کہ دنیا کا امیر ترین ملک تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ باتیں میں صرف جذباتی نہیں کہہ رہا، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا عنوان ہے گولڈن کام. یہ ایک انگریز ایمبیسڈر کی لکھی ہوئی ہے جو مغلیہ دربار میں ایمبیسڈر تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور اس عورت نے جو نقشہ کھینچا ہے لندن کا، وہ وہی ہے جو ڈکنس کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ گندا پانی نالیوں میں بہہ رہا ہے، چوہے دوڑ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ برے حالوں میں ہیں. تو وہ نقشہ کھینچنے کے بعد وہ دلی کا نقشہ کھینچتی ہے کہ یہاں پر تو لوگ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، روز نہاتے ہیں، اور ان کے اندر سے، ان کے کپڑوں میں سے، ان کے اندر سے خوشبو آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ نقشہ اس نے کھینچا ہے کہ انتہائی مہذب اور انتہائی مغلیہ دور کا ترقی یافتہ، مہذب اور اچھی جگہ تھی. اور اس کے مقابلے میں لندن کا نقشہ کھینچتی ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیسی غلیظ جگہ ہے. جی تو یہ وہ نقشہ ایک ان بائسڈ عورت کھینچ رہی ہے، جس کی ظاہری بات ہے کہ اگر اس کا کچھ ذہنی طور پہ جھکاؤ ہوگا تو وہ اپنی قوم کی طرف، اپنے شہری کی طرف ہوگا، لیکن وہ ایک ان بائسڈ طور پہ وہ جو تاریخ مسلمانوں کی، مغلیہ دربار کی اور ہندوستان کی کر رہی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. جی تو میں اس چیز کی طرف توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ معاف کیجیے، اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 500 سال میں ہم نے اپنے ملک کا کیا حال کر دیا، جی اور اس کے مقابلے میں یہاں کی تاریخوں میں اگر آپ دیکھیں تو جیمز ٹاؤن کالونی جو تھی وہ 3 مرتبہ بسائی گئی اور 3 مرتبہ اجڑ گئی، اور اجڑی بھی ایسی کہ ایک بھی اس کا باسی زندہ نہ بچا سردی گزرنے کے بعد. جی تو انتہائی سخت حالات میں، انتہائی شدید حالات میں یہاں پہ یہ لوگ آن کے آباد ہوئے ہیں، اور انہوں نے محنت سے اس ملک کو بنایا. یہاں پہ یہ شان و شوکت نہیں تھی، بلکہ پرانے زمانے میں جب برف پڑ جاتی تھی تو یا بارشیں زیادہ ہو جاتی تو سب راستے بند ہو جاتے تھے، یا آپ گھوڑا گاڑی سے یا گھوڑے سے سفر کر سکتے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا. اور جب وہ راستے برف سے یا سیلاب سے بند ہو جاتے تھے تو آپ آئسولیٹ ہو کے رہ جاتے تھے. اور اس کے مقابلے میں ہندوستان میں آپ دیکھیں تو کیا شان و شوکت تھی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے، ان لوگوں میں کچھ خوبیاں تھیں جو انہوں نے جان توڑ محنت کی اور اس ملک کو اس حال پہ لے آئے جو آج نظر آ رہا ہے. اور جی اس کے برعکس مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کس حال میں وہاں سے باہر نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے جی کہ ہم نے وہ کیا غلطیاں کی تاریخی طور پہ جی جس کے نتیجے میں ہم اپنا وہ مقام کھو بیٹھے اور آج دنیا میں در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. جی 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 یہ تو ایک میں نے تاریخی تناظر میں یہ بیان کر دیا کہ صاحب
ان لوگوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور ہم لوگوں نے اپنے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جی 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 اس سے میرا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کی یا اپنے ملک کی کسی طرح بھی بدنامی کا باعث بنے یا اس میں خرابی نکالے۔ ہم تو صرف اپنے اندر خرابی نکال رہے ہیں کہ اگر ہم واقعی میں صحیح طور پہ جس زمین پہ ہم رہ رہے تھے اس کا حق ادا کرتے اور اس کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ اچھا، اس سے قطع نظر اب ہم یہاں آ گئے ہیں، جی مجبور ہو کے آئے ہیں، کوئی بھی خوشی خوشی نہیں آیا، جی مجبور ہو کے آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد لوگوں کی زندگی انتہائی اسٹرگل کے دور سے گزری ہے، اس ملک میں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یہاں مستحکم کرنے کے لیے۔ جی 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 تو جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جیسے ہی مدینے کی ریاست قائم ہوئی آپ سب لوگ وہاں اکٹھے ہو جاؤ، جی اور جو لوگ نہ آئے ان کے بارے میں بھی وعید دی گئی کہ وہ کوئی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر رہے نہ آ کے۔ تو اس سے ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو دارالاسلام چھوڑ کے دارالکفر چھوڑ کے دارالاسلام میں جمع ہو جانا چاہیے۔ جی اب یہ بات ذرا بحث طلب ہے کہ کیا واقعی میں اس وقت دنیا میں کوئی بھی ملک اپنے آپ کو دارالاسلام کہہ سکتا ہے؟ جی 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 دارالاسلام کا مطلب یہ ہے جہاں پر صحیح معنوں میں اسلام کی حکومت ہو، جی جہاں پہ اسلام کی بادشاہت ہو۔ بادشاہت کا لفظ غلط ہے، مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس ہو اور مسلمانوں کی جو حکومت ہو۔ جو تو تعلیمات خالی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دی ہے اس تعلیمات سے جو حکمران جو ہے اپنی عوام کے لیے امپلیمنٹ کر رہی ہو، ایسا ملک تو ہمیں جو ہے شاہد ہی کوئی دکھتا ہے۔ لیکن گفتگو جاری رہے گی، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ، ہسٹوریکل باتیں آپ نے جس طرح سے کی ہے کہ ہم اپنے ملک میں جب مغلیائی دور تھا، مسلمان انڈیا پہ تقریباً 800 سال حکومت کیے ہیں، اس دور کو غور و فکر کر کے اب آج دیکھیں کس طرح سے وہی ملک اب وہ ریورس گیئر میں جا رہا ہے، اور جہاں پر لندن کا جس طرح سے آپ نے کمپیریزن دیا کہ وہاں پر جو چیزیں ہو رہی تھی، اب وہ ملک لندن ہو یا امریکہ ہو کس طرح سے ترقی کر چکا ہے، یہ زندگی کی بہتری کے لیے ہر چیز مہیا یہاں پر ہے۔ یہ بات ہم نے آپ سے سمجھی ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر یہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔